हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल तो देखा होगा। आजकल के दौर में हर कोई इस चीज़ की तलाश में है कि वो अपने खुराक में ऐसी क्या तब्दीली लाए कि उनकी जिनसी ज़िंदगी तब्दील हो और उनकी बांझपन को बेहतर बनाए और उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल को फ़रोग़ दे सके। मैं हूँ MBBS डॉक्टर शाहिद और मैं आज आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कुछ नया सीखें। तो आज हम सीखेंगे कि खाने के पीछे ऐसा कौन सा लॉजिक, ऐसा कौन सा साइंस है जो कि आपकी सेक्सुअल लाइफ में चेंजेस ले आ सकती है, और बहुत सारे खानों के पीछे ऐसा क्या एविडेंस या सबूत है जो कि क्लेम करते हैं बहुत सारे लोग कि वो आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन और बांझपन, इनफर्टिलिटी और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट कर सकती है। अच्छा, तो बहुत सारे जो क्लेम करते हैं कि जो फूड आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो असल में वो इनफर्टिलिटी को बेहतर बनाने के लिए जो स्पर्म प्रोडक्शन होती है उसके माहौल या उसकी एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए वो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्पर्म जो है वो टेस्टिकल्स या अंडों में से प्रोड्यूस होते हैं, और वो टेस्टिकल जिस्म से बाहर स्क्रूटम या थैली नुमा शेप एक स्ट्रक्चर होता है उसमें होता है। और ये अंडे या टेस्टिकल्स जो है ये बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, हीट और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को प्रोन होते हैं। मतलब उससे उसकी वजह से इनका एनवायरनमेंट चेंज हो के ये इनफर्टिलिटी को डिस्टर्ब कर सकती है। तो बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट जो है ये असल में आपकी स्पर्म क्वालिटी को और या जो आपकी फर्टिलिटी है या स्पर्म प्रोडक्शन का जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर बनाने के लिए ये सारी चीज़ें फूड में अक्सर होती है और वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम जिस फूड के बारे में आज बताएंगे सबसे पहले वो है डेट्स या खजूर। खजूर जो है उसमें होता है डेट पाम पोलन पाउडर। उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके सेहत के लिए फर्टिलिटी के अलावा भी बहुत बेनिफिशियल होता है। लेकिन बाकी सेहत के साथ साथ ये आपकी फर्टिलिटी को भी बेहतर बना सकती है। उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे लॉजिक ये है कि एक स्टडी परफॉर्म हुई थी या एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें 25 आदमियों को लिया हुआ था, और इन 25 लोगों को फीमेल को हमला करने में मुश्किलात हो रही थी। मतलब उनको कंसीविंग में डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने 25 जो आदमी लिए थे उनको 500 मिलीग्राम ऑफ डेट पाम पोलन पाउडर दिए, और वो भी दिन में 2 दफ़ा, सुबह शाम। अच्छा, तो फिर इन 25 लोगों में जिनको डेट पाम पोलन पाउडर ट्वाइस अ डे दिया हुआ था उनमें फिर उन्होंने स्टडी किया कि इनकी स्पर्म काउंट, स्पर्म मोबिलिटी जो उनकी मोशन होती है वो पहले से बेहतर हो गई थी, और स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो राइट डायरेक्शन में हो गई थी। साथ साथ इनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था वो भी डिज़ायरेबल हो गया था, मतलब वो भी इंक्रीज हो गया था। असल में ये एक छोटी सी स्टडी थी। तो अगर आप डेट्स लेना पसंद करते हैं तो बेशक ठीक है, आप ले लें। अगर नहीं पसंद करते हैं तो अपने आप को फोर्स ना करें कि डेट्स ले लें, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टडीज़ इसमें और है नहीं। ये एक छोटी सी स्टडी थी, लेकिन चेंजेस आ गए थे उन पेशेंट्स में।
اچھا، اب ایک دوسری اسٹڈی ہوئی تھی، اس میں ایسے لوگوں کو لیا ہوا تھا جس میں ایب نارمل اسپرم پیرامیٹرز تھے، مطلب موٹیلیٹی اور کاؤنٹ اور یہ چیزیں کم تھی، اور وہ جو ہے حاملہ کرنے کی تو جو تقویت جو تھی وہ ان میں کم تھی۔ تو انہوں نے دیکھا یہ کہ جو لوگ پروسیسڈ میٹس اور ڈیری پروڈکٹ جو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور اپنے کھانے میں فروٹس اور ویجیٹیبلس، سبزیاں اور فروٹس وہ کم لیتے ہو، تو ان میں سیمن جو پیرامیٹرز ہے یا سپرم پیرامیٹرز ہے، جیسے کہ موٹیلیٹی ہے، کاؤنٹس ہے، یہ ساری چیزیں کم تھی بنسبت ان لوگوں کی جو اپنے کھانے میں فروٹس اور ویجیٹیبلس صحیح سے لے رہے تھے۔ تو ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کو انفرٹیلیٹی کے مسئلے ہو رہے ہیں اور آپ سٹرگل کر رہے ہیں تو آپ ایک بیلنس ڈائٹ لے لیں جس میں ان پروسیسڈ فروٹس اور ویجیٹیبلز ہو، اور اپنے میٹ اور ڈیری پروڈکٹس کو جو ہے ان کی انٹیک کم کر لے، اور خاص کر جو پروسیسڈ ڈیری پروڈکٹس یا میٹ ہو جو کہ ایک باکس یا ڈبے میں آتے ہیں۔ اچھا، ہم اب بات کریں گے اریکٹائل ڈس فنکشن کے۔ ابھی تک ہم نے بات کی انفرٹیلیٹی کے اور سپرم کاؤنٹ کا، اب ہم بات کریں گے اریکٹائل ڈس فنکشن کا۔ تو جو فوڈ یا جو لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ فوڈ جو اریکٹائل ڈس فنکشن کے لیے بہتر ہوتے ہیں، وہ اصل میں اس کے پیچھے لاجک یہ ہوتی ہے کہ اس میں نائٹرک آکسائڈ ایک ایسینشیل پلیئر ہوتا ہے جو کہ اریکٹائل ڈس فنکشن کو بہتر بناتے ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، جو یہ نائٹرک آکسائڈ کھانے میں ہوتا ہے، یہ جب ایک ہیومن بینگ لے لیتا ہے تو یہ نائٹرک آکسائڈ جو ہے یہ جا کے جو پینس میں یا عضوی تناسل میں ایک سموتھ مسلز ہوتے ہیں جس کو کارپورا کیورنوسا کہتے ہیں، اس میں جا کے اسی مسل کو ریلیکس کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پینس کو بلڈ فلو انکریز ہو جاتی ہے، اور جب بلڈ فلو پینس کو انکریز ہو جاتی ہے تو اس سے ایریکشن بہتر ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی ایریکشن کے لیے، ایریکشن جو اصل میں ہوتی ہے وہ پینس کی بلڈ فلو کی وجہ سے ہوتی ہے، تو بلڈ فلو اگر بہتر ہو تو ایریکشن بہتر ہوگی۔ اسی وجہ سے نائٹرک آکسائڈ جو ہے وہ اصل میں پینس کا جو ہے بلڈ فلو انکریز کر دیتی ہے، اور اسی وجہ سے ایریکشن جو ہے وہ صحیح سے ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر ایک بندہ ہے وہ نائٹرک آکسائڈ اس کی خوراک میں نہ ہو یا ان کی باڈی میں نائٹرک آکسائڈ نہ ہو، تو ظاہری بات ہے اس کے پینس کو بلڈ سپلائی نہیں ملے گی، اور جب بلڈ سپلائی نہیں ملے گی تو ان کی ایریکشن ٹھیک سے نہیں ہوگی۔ اچھا، تو اب نائٹرک آکسائڈ کو لے کے ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بات کریں گے واٹر میلن، تربوز کی۔ واٹر میلن میں اصل میں ہوتا کیا ہے، اس میں ہوتا ہے ارجنین، جو کہ اب ہم کہیں گے ارجنین کہاں سے آگے، اس کا اریکٹائل ڈس فنکشن سے کیا کام ہے۔ تو یہ جو واٹر میلن ہے اس میں امائنو ایسڈز ہوتے ہیں، ایک ریچ سورس ہوتا ہے امائنو ایسڈز کا جس کو کہتے ہیں سیٹرولین۔ یہ سیٹرولین باڈی میں جا کے ارجنین میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر ارجنین ایک امائنو ایسڈ ہے جو جا کے نائٹرک آکسائڈ میں کنورٹ ہوتے ہیں۔ سو اس بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ واٹر میلن کا استعمال زیادہ کرتے ہو تو اس میں ان کی باڈی میں نائٹرک آکسائڈ زیادہ ہوگا، اور ظاہری بات ہے، ہم نے پہلے ہی کہا کہ نائٹرک آکسائڈ زیادہ ہوگا تو ان کی ایریکشن بہتر ہوگی۔ اچھا، تو اب اس کے پیچھے اتنی سٹڈیز ہیں نہیں کہ اگر ایک بندہ واٹر میلن کا انٹیک زیادہ کرتا ہو تو اس کی ایریکشن بہتر ہوگی۔ ہاں، البتہ ایسی سٹڈیز ہے کہ واٹر میلن کا انٹیک بہت زیادہ ہو تو ان لوگوں میں ارجنین کی کوانٹٹی زیادہ ہوگی، اور ہم نے کہا کہ ارجنین جو ہے وہ نائٹرک آکسائڈ میں کنورٹ ہوتا ہے، لیکن ایسی ڈائریکٹ سٹڈی نہیں ہے کہ واٹر میلن انٹیک کی وجہ سے جو ایریکشن ہے وہ بہتر ہوگی۔ اچھا، اب سٹڈیز یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو لیا گیا اور ان کو 6 کپس آف واٹر میلن جوس انہوں نے روزانہ کے حساب سے دی، اور پھر 3 ہفتے یا 3 ویکس بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کی باڈی میں ارجنین لیول جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، مطلب
to 22%، 12 سے 22% ان کے جسم میں ارجنین لیول جو ہے وہ انکریز ہو گیا تھا۔ اچھا، اب جو میں ایک اور فوڈ کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے پومیگرینیٹ یا انار۔ انار میں جو ہے اصل میں ہوتے ہیں اینٹی آکسیڈنٹ۔ ہم نے کہا کہ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں، نائٹرک آکسائڈ ہوتا ہے۔ نائٹرک آکسائڈ جو ہے وہ اس سے اریکٹائل ڈسفنکشن ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ تو جیسے بہت سارے 6 پلز اویلیبل ہے مارکیٹ میں، اور اس میں ایز اے بوسٹر انہوں نے پومیگرینیٹ یوز کیا ہوتا ہے، انار۔ تو ایک اسٹڈی ہوئی تھی اس کے اوپر، تو اس میں ہیومن بینگ کو لے کے ان کو ڈیلی بیسس پہ روزانہ کے حساب سے ان کو انار کا جوس یا پومیگرینیٹ جوس انہوں نے دیا تھا، اور پھر 4 ہفتے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے اریکٹائل ڈسفنکشن میں یا اریکشن میں بہتری آئی تھی کہ نہیں، لیکن انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ اس طرح کچھ خاص اس میں چینجز نہیں آئی تھی۔ ان سب سے ہم یہ مطلب اب لے سکتے ہیں کہ اس طرح خاص کوئی فوڈ نہیں ہے جو کہ ڈائریکٹ ایکٹ کرتا ہو اریکشن پہ، یا ان کا تعلق ڈائریکٹ اریکشن سے ہو، اس طرح کا کوئی میجک آ جائے اس میں سے۔ تو اس طرح کوئی اسٹڈی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے میڈیکل میں۔ لیکن اگر آپ وزن کم کرتے ہیں اور ہیلتھی ڈائٹ لیتے ہیں اور اپنے ڈائٹ کو کلین رکھتے ہیں، تو اس سے آپ اپنے کارڈیو واسکولر جو دل اور اس کا شریانوں کا سسٹم ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں، اور اس کا آپ کے اریکشن سے ڈائریکٹ تعلق ہے۔ سو اگر آپ کا ہارٹ ہیلتھی نہ ہو اور آپ کو کارڈیو واسکولر مسئلے ہو، یا آپ کا کارڈیو واسکولر سسٹم ہیلتھی نہ ہو، تو آپ کو یہ مسئلے، اریکشن کے مسئلے درپیش آ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز بھی مارکیٹ میں گھوم رہی ہے کہ زنک اور میگنیشیم جو ہے وہ آپ کے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو انکریز کر سکتی ہے، اور اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں تو بہت ساری ویڈیوز آپ کو ایسی مل جائے گی کہ وہ یہی کلیم کرتے ہیں کہ زنک اور میگنیشیم جن خوراک میں ہوتا ہے تو وہ آپ کے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بہتر بنا سکتی ہے، یا امپروو کر سکتی ہے، انکریز کر سکتی ہیں۔ اچھا، تو زنک کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ زنک ڈیفیشنسی اگر ہو یا زنک باڈی میں کم ہو، تو اس کا جو ریلیشن ہے وہ اس طرح ہے کہ اس انسان میں ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح کوئی ڈائریکٹ اسٹڈی نہیں ہے کہ زنک سپلیمنٹس آپ لے لیں گے تو آپ کی ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ بوسٹ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ایسے خوراک کرتے ہیں کہ اس میں زنک کی کوانٹٹی زیادہ ہو تو بے شک ایک بہتر آپشن ہے۔ اب میگنیشیم کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ میگنیشیم باڈی میں ہو تو وہ کرتا کیا ہے، وہ کرتا یہ ہے کہ جو نائٹرک آکسائڈ، جو باؤنڈ نائٹرک آکسائڈ ہوتا ہے پروٹین کے ساتھ، وہ جا کے اسی نائٹرک آکسائڈ کو فری کر دیتے ہیں، تو آپ کے پاس، آپ کے جسم میں نائٹرک آکسائڈ فری اماؤنٹ میں انکریز ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ کے پاس نائٹرک آکسائڈ زیادہ ہو فری اماؤنٹ میں، تو ظاہری بات ہے اس میں اریکشن پھر بہتر ہوگی۔ اور میگنیشیم جو ہے وہ گرین لیفی جو ویجیٹیبلز ہے اور برازیل نٹس ہے اور سپائنچ ہے، ان چیزوں میں آپ اس سے میگنیشیم ایک اچھی کوانٹٹی میں لے سکتے ہیں۔ بٹ آخر میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ ٹیسٹوسٹیرون لیول کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو وہ آپ ایک گڈ ایکسرسائز سے اور وزن کم کرنے سے، ویٹ لاس سے، اور ایک ہیلتھی ڈائٹ لینے سے آپ اپنے ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ بوسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک فائدے والی چیز ہے کہ آپ ٹیسٹوسٹیرون لیول ان چیزوں سے بہتر کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی نیند جو ہے وہ پوری کر کے، یا ایک گڈ سلیپ سے آپ کے ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کے لیے کارآمد نہ ہو، یا اس سے آپ کی اریکٹائل ڈسفنکشن یا اریکشن بہتر نہ ہو، تو آپ کو پھر اپنے یورولوجسٹ ڈاکٹر سے، جو کہ خاص ان چیزوں کو دیکھتے ہیں،
تو ان سے آپ کو ملنا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اور ہمیشہ اپنا خیال رکھا کرے, ایک ہیلتھی ڈائٹ لیا کرے. تھینک یو فار یور ٹائم.